बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफे पर बड़ी बात हो रही है। पहले पीटीआई के अंदर एक के बाद एक लड़ाई और अब ये इस्तीफा। राजा साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि उनको इजाज़त दे दे, वो पीटीआई से अलग हो जाए। ये पीटीआई के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी लड़ाई हुई है जिस पर राजा साहब इतना इंतहाई कदम उठा रहे? देखें, हम एक इस वक्त बड़ी ही ड्रामाई पेशरफ्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसी छोटी मामूली सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफ़ा नहीं है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफ़ा नहीं है। जो 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक जो है वो बच जाए और पार्टी ख़त्म हो जाए, या ये परवेज़ खटक साहब की पार्टी नहीं है जो सिर्फ कुली करने से पेट भर जाए। आई तो कमाल ही कर आज मैं करामत मुगल बन गया। आई तो कमाल ही कर यानी कुली करने से भी पेट भर जाए ना, यानी आपका इतनी गुंजाइश हो। तो वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, तहरीके इंसाफ इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसका सेक्रेटरी जनरल, और वो भी सियासी जमात वो जो इस वक्त रेजिस्टेंस के मोड में है जी, और मूड में शायद उस तरह नहीं है, लेकिन मोड जो है वो रेजिस्टेंस वाला ऑन है। तो मुजाहमत करने वाली जमात और उसके सेक्रेटरी जनरल का इस तरीके से ट्विटर के ऊपर ऐलान करना कि मैं खान साहब से कहूँगा, खान साहब मैं जान मेरे हाथ जुड़े जाए। अच्छा, अब इसमें देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है कि मैं, और एंड आई एम नॉट हियर फॉर समबडीज लॉयल्टी टेस्ट। कौन लॉयल है, कौन मुखलिस है, कौन नहीं है, कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं तो आपको उस लड़ाई की अंदरूनी कहानी, उसकी जुजियात जहां तक मुझे मालूम है, एंड आई एम श्योर कि उसकी ये इतनी फैल चुकी है, जिसे कहते हैं खिंड चुकी है। हाँ। इसकी इतनी जुजियात हैं कि आप एक एक को डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने मैं बुनियादी जो है वो चीज़ रख देता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ें फ्लेयर अप हुई। होता नहीं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब हर बंदा, हर खिलाड़ी अपने प्लस और माइनसेस के साथ होता है। अब इसको क्रिकेट टीम पे अप्लाई कर लेना, यानी एक बॉलर है, एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिन बॉलर है, एक लेग ब्रेक करता है, एक ऑफ ब्रेक करता है, एक ऑफ स्पिन है, एक के पास को खास किस्म की वैरायटी है आप, और फिर बैट्समैन है, एक राइट हैंडेड है, एक लेफ्ट हैंडेड है, एक थोड़ा सा फास्ट खेलता है, एक रुक के खेलता है, एक अग्रेसिव है, एक जो है वो स्टेबल करने और साथ साथ चलने वाला है, कोई सिंगल डबल वाला है, कोई चौके छक्के मारने वाला है। किसने कब कहाँ खेलना है, ये तो जाहिर है कि टीम इन तमाम का मजमुआ होती है। तो हर किसी शख्स से कोई भी शख्स ये तवक्को लगा ले कि ये भी कर देगा, ये कीपिंग भी कर लेगा, ये बॉलिंग भी, 22 नंबर का पाना तो नहीं है ना, हर जगह फिट हो जाएगा। तो सलमान अकरम राजा साहब का जो केस है ना, द क्यूरियस केस ऑफ सलमान अकरम राजा साहब, बड़े अमूमन आप उनसे मिलें, बात हो, आप उनको गुफ्तगू करते हुए देखें, बड़े धीमे मिजाज वाले, बड़े जिसे कहते हैं कि लाहौर की जुबान में ग्राउंड टू अर्थ। हाँ, ग्राउंड टू अर्थ। बिल्कुल, अज़मा बुखारी साहब की ज़बान में बड़ी ग्राउंड टू अर्थ जो है ना वो शख्सियत है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो है, उनकी इन तमाम खसाइस के ऊपर आने से पहले कि उन्होंने लिखा क्या है, पहले आप ज़रा हम उस तहरीर को पढ़ लें। उस तहरीर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है। और स्टोरी एक नहीं है, मल्टीपल है। सलमान अकरम राजा साहब के बतौर सेक्रेटरी जनरल उनके इक़दामात के ऊपर या पार्टी को लीड करने के हवाले से बड़े सीरियस संजीदा किस्म के सवालात भी हैं, और पूरी तहरीक इंसाफ एक ख़ास किस्म की प्रेशर वाली सिचुएशन का सामना कर रही है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये होना था। सलमान अकरम राजा साहब ट्विटर पे जाते हैं और वहाँ पर वो अलल ऐलान लिखते हैं। ज़ाहिर है कि पार्टी के फोरम्स होते हैं ना, वो सेक्रेटरी जनरल है, ही नोज, या किसी भी सियासी जमात के कोई तरीक़ाकार होता है, आपके फोरम्स हैं, आपने कब कहाँ कैसे करना है, ये आपने पब्लिक फोरम पर लाना है, किस स्टेज पर लाना है, किस सूरत में लाना है, किन अल्फाज के साथ लाना है। इमरान खान ने ट्रस्ट तो किया ना, और इमरान खान की बैकिंग, और मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी, आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन, आज लाइकली है कि मैं अशखास तो नहीं बता सकता मखसूस, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मुलाकातें आज हो जाएंगी। आज की समाअत के दौरान वकला में से कौन मिलेगा, सहाफ़ी होंगे, वहाँ से पैगाम आ जाएगा, उनके सामने सवाल के तौर पर रख दिया जाएगा। और इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं होगा मेरे ख्याल में कि जिसको वो कहेंगे सलमान अकरम राजा को हटाएं और फलां को रख दें। सही, वो यकीनन एक पावर का इजी लोड जो है अडियाला जेल से भेजेंगे, आपको थंबनेल की लाइन भी पावर का जो है ना वो इजी लोड ताकत का इजी लोड जो है वो अडियाला जेल से इमरान खान भेजेंगे, और सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी में एक मरतबा फिर थोड़ा सा
وہ آسرا میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مل جائے گا، کیونکہ سر دست اس وقت آف دا کف آپ سوچیں نا کہ اگر عمران خان کے پاس سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، اخبار بھی نہیں ہے، ٹی وی بھی نہیں ہے، کل اچانک سے کوئی یہ سوال کرے گا، ہی ڈزنٹ نو دا بیک گراؤنڈ، ایلیگیشنز اور وہ سوال جواب وہ موجود نہیں ہے، چاہ جائے، یعنی یہ ایک آپشن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آپ ویڈیو میں سے دیکھ لیجئے گا نا، آپ ابھی لکھنے کو لگ گئے یار میری عادت ہے، میں میمورائز کرتا ہوں. اچھا نہیں، آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا کہ کیا تھمبنیل پہ لکھنا ہے، وہ بات بعد میں کر لیجئے گا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے منگل میں نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو درخواست بھیجی تھی کہ پارٹی ممبران کو بے تحاشا ناحق سزاؤں کے پیش نظر مجھے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹ کر قانونی معاملات پر توجہ مرکوز کرنے دی جائے. خان صاحب نے میری درخواست منظور نہ کی، میں ان کے اعتماد پر شکر گزار ہوں. پھر انہوں نے لکھا کہ میری تمام وکالتی اور فکری زندگی ان اصولوں کے تابع رہی ہے جو میری سرشت کا حصہ ہیں. انسان کی عزت جو جمہوریت کی اساس ہے، خواتین اور اقلیتوں پر معاشرتی اور ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت، معاشی انصاف اور قانون و آئین کی بالادستی، مزدوروں اور پینشنروں کے حقوق کی قانونی جنگ، NRO کے خلاف ڈاکٹر مبشر کی وکالت، جمہوری عمل میں عسکری مداخلت کے خلاف ایئر مارشل اصغر خان کی وکالت سے لے کر مقدموں کی طویل فہرست ہے جن میں مجھے اپنے اصولوں کا ساتھ دینے کا موقع ملا. PTI کے ابتلا کے دور میں میں نے خان صاحب کی ہدایت پر قانونی معاونت کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں قدم رکھا. میرا مقصد آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کی جد و جہد میں حصہ ڈالنا تھا. مجھے فخر ہے کہ مجھے تن من دھن سے اس مقصد کے حصول میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا. خان صاحب نے حساس ترین مقدمات میرے سپرد کیے. ٹیریان، عدت، سائفر میں کھلی عدالت کا حصول، فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی جنگ، مخصوص نشستوں کا مقدمہ اور دیگر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوئی. جبر کو 26ویں ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں کے فیصلوں کو الٹانا پڑا. سیاسی میدان میں نے اپنے آپ کو عمران خان کے آئینی اور جمہوری نظریے کا امین سمجھا ہے. ہر فورم پر اس نظریے کے دفاع اور ترویج کے لیے اپنے وجود کو وقف کیے رکھا. اس پاداش میں مجھے دہشت گردی کے 20 چھوٹے مقدمات میں ملوث کر دیا گیا ہے. کوئی غم نہیں، جیل سے نہیں ڈرتا. میں کوئی روایتی سیاست دان نہیں، نہ جاگیردار، نہ مل اونر، تاہم میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا ہے. کوئی ملال نہیں، اپنی بھرپور وکالت کو پس پشت ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا. آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں. فکری و معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں. کل میں خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا. میری وکالتی خدمات بلا معاوضہ حاضر رہیں گی. اب بیک گراؤنڈ میں ہنڈریڈز آف انسیڈنٹس ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ کو بیک گراؤنڈ میں رہنے دیں. صحیح بات ہے. علی بخاری صاحب منگل کے روز، گزشتہ منگل، اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں. اس کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں پر عمران خان، بشرا بی بی کی صاحبزادی، غالباً ان کی ممانی جی، اور ان کی فیملی کے کچھ لوگ موجود ہیں. علی بخاری صاحب اڈیالہ جیل کے باہر موجود نہیں تھے. علی بخاری راولپنڈی میں کسی جگہ پر تھے. نام ان کا فہرست میں موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام فہرست میں نہیں تھا، کوئی بندہ باہر موجود تھا اور اس کو اندر بلا لیا گیا. نام اس کا فہرست میں تھا، ان کا فہرست میں تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. اندر سے جیل سے کال آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ علی بخاری کو بھیج دیں. علی بخاری صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے. علی بخاری آتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے کان میں کچھ خسر پسر کرتے ہیں، کچھ باتیں بتاتے ہیں. علی بخاری صاحب کو اڈیالہ جیل ایکسس مل جاتا ہے، وہ اندر جاتے ہیں. بشرا بی بی علی بخاری صاحب کے بیٹھنے سے پہلے، سمجھیں گے بیٹھنے کے دوران، سیٹل ہونے کے دوران، یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کو کس نے بھیجا. یعنی ایک شک کہ اس سے ظاہر ہے کہ یوزول روٹین میں جو باتیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں جو جاننے والے ہیں، جن پہ بشرا بی بی ٹرسٹ کرتی ہیں یا عمران خان ٹرسٹ کرتے ہیں. I'm sure کہ علی بخاری صاحب جو ہیں وہ عمران خان تو ان کو جانتے ہیں، لیکن بشرا بی بی شاید اس طریقے سے نہ جانتے ہوں. صحیح. یا ہر آنے والے کو اب حیران کن طور پر تھوڑا سا اس نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. میں بڑا محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میں
تھوڑا سا فلٹر ظاہر کر ہے کہ ہو رہی ہیں. بہرحال ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اور وہ اپنا بیک گراؤنڈ اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے وہ ساری چیزیں خان صاحب اس میں انٹروین کرتے ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. وہ ملاقات جب ختم ہوتی ہے تو بخاری صاحب آ کر باہر گفتگو کرتے ہیں. اب وہ جو گفتگو ہے اس میں اندر ہونے والی وہ باتیں جو میڈیا پر بتائی جا سکتی تھی وہ بتاتے ہیں, جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتائی جا سکتی جانی تھیں وہ صرف سلمان اکرم راجہ کو بتاتے ہیں. اور پھر وہ غالباً 3 ٹاک شوز میں اپیئر ہوتے ہیں اور ان تینوں ٹاک شوز میں وہ اسی گفتگو کو دہراتے ہیں جو گفتگو انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کی, صحیح, کچھ بھی تبدیل ہوئے بغیر. اور پھر اگلے دن یعنی 20 اگست کی رات کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. صحیح, اس اجلاس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اس دوران کیا میڈیا کے اوپر آ چکا تھا, 2 چیزیں بڑی جیسے کہتے ہیں نا بوم شیل نیوز آئٹمس فار پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو لابنگ کر رہے ہیں, جو اسلام آباد کلب میں, جو کونے خدروں میں, جو لاجز میں کسی ایک بندے کے لاج میں اس کے ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہو کر یہ چیم گوئیاں اور منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں کہ عمر اچھا وہ یہ منصوبہ بندی نہیں کر رہے کہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کو واپسی اس کی ہو جائے فارغ ہو گیا ہے جناب, ان کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے یا ان کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے, یا وہ یہ نہیں اس بات پہ منصوبہ بندی کر رہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو اس موقع کے اوپر اس کے لیے کیا کرنا ہے. وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ نام میرا آ جائے تو کوئی دھڑے بندی چل رہی ہے کہ نام اپوزیشن لیڈر کے لیے, اور بڑی معاملات چل رہے ہیں کچھ اس قسم کے نا. تو جب یہ ظاہر ہے کہ چیز رپورٹ ہوتی ہے 2 چیزیں, ایک یہ کہ عمران خان نے 2 اگست اور پھر 6 اگست کو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بڑا واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ضمنی انتخابات میں ہم حصہ نہیں لیں گے, اور اگر لیا تو یہ ان لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا مترادف ہوگا جو ہماری پارٹی کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے رہے. دوسرا ان کا جو فیصلہ تھا وہ جو رپورٹ ہوا 2 چیزیں, ایک یہ ہوا کہ معاملہ کمیٹی کو بھیج رہے ہیں, پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے صحیح کہ ہم نے الیکشن میں ضمنی الیکشن میں جانا ہے یا نہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز تھی کہ کہاں آپ نے بالکل اعلان کر دیا تھا, آخر ایسا اس شارٹ میٹنگ میں کیا کنونسنگ پوائنٹ تھا, جادو تھا جو جل گیا خان صاحب پر, کیونکہ عمران خان کو اخبار کی رسائی نہیں تھی, سوشل میڈیا کی نہیں ہے, ٹی وی کی نہیں ہے, اپنی بیگم سے ملاقات کی, بچوں سے بات چیت کی, نہ کسی اور سے ملاقات ہوئی, تو یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک بڑا سوال تھا. دوسرا اچانک سے یہ خبر کے طور پر رپورٹ ہوا کہ عمران خان نے نامزد کر دیا ہے محمود خان اچکزئی کو, جی اپوزیشن لیڈر کو. اب وہ چیز جس طریقے سے رپورٹ ہوئی اس نے تمام اندر جو ایک اپوزیشن لیڈر کے لیے لابنگ چل رہی تھی وہ چل رہا تھا, اور پھر ضمنی انتخابات کے حوالے سے مختلف مفروضے موجود تھے, اس کے اوپر ایک بالکل نئی جہت دے دی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنے بھی پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یا یہ ذہن میں سوال لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے صرف ایک بات تو پوچھ لی جائے کہ ٹھیک ہے ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ عمران خان کا ہی پیغام ہے, کیونکہ بخاری صاحب نے جو اپنی بریفنگ دی اس پولیٹیکل کمیٹی میں, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں حلف دے کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو عمران خان کی گفتگو میں نوان بتا رہا ہوں, یہ میری بات ہوئی ہے. ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ یہ اگر آپ کی یہ بات ہوئی ہے جس میں عمران خان, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ اگر عمر ایوب اور شبلی فراز کے تمام آپشنز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور ملک احمد خان بچر کے, تو پھر قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی, پھر سینٹ میں اعظم سواتی, اور پھر 5 نام بھجوا دیں, ان میں سے ایک نام بتاؤں گا ملک احمد بچر کی جگہ ان کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیجئے گا. صحیح. اگر عمران خان کی یہ بات تھی تو باہر یہ خبر کیسے رپورٹ ہو گئی اگر آپ نے صرف سلمان اکرم راجہ کو بتایا تھا کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے نامزد کر دیا ہے. صحیح. یعنی کہ اسٹریٹ اپ یہ ایک سوال تھا جس کا بارے میں علی بخاری صاحب واز کلیولس کہ میں نے تو بتایا تھا راجہ صاحب کو اور میں نے تو کسی سے بات نہیں کی, میں نے ٹاک شوز میں جو بات کی ہے وہ دیکھ لیں, میں نے جو باہر بات کی ہے وہ دیکھ لیں, میں نے اچھا بخاری صاحب سے میری بھی بات.
بخاری صاحب نے مجھے جو گفتگو جب کیونکہ یہ محمود خان اچکزئی کا نام اب رپورٹ ہونا شروع ہو چکا تھا تو انہوں نے مجھے تصحیح کی, انہوں نے کہا یہ نامزد نہیں ہوا, انہوں نے یہ کہا ہے خان صاحب نے. تو میری جو بخاری صاحب سے بات ہوئی تھی تو ہی سیڈ دا سیم تھنگ ان دا کمیٹی. صحیح. سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے جو سوال تھا نا پوری پولیٹیکل کمیٹی کا, کور کمیٹی کا, یا پوری تحریک انصاف کا, کہ ہمیں صرف ایک چیز بتا دیں جو ہم نہیں سمجھ پائے, کہ علی بخاری صاحب نے جو عمران خان صاحب کو جا کے بریفنگ دی, جی, جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے اپنا مطمع نظر تبدیل کیا کہ الیکشن کے بائیکاٹ سے ضمنی انتخابات کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی تک چھوڑنے کے اوپر چھوڑنے تک, یہ جو چینج آف ہارٹ ہے اس کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بریفنگ کس سے پوچھ کر دی تھی؟ مطلب کیا وہ پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوئی تھی, کیا کور کمیٹی میں, یا عمران خان کی سسٹرز بہنوں سے کسی کے ساتھ ہوئی تھی؟ تو دیٹ از اسٹل انآنسرڈ. ہوتا یہ ہے کہ وہ کمیٹی شروع ہوتی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں, اور اس آغاز میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کو بخار ہے, ان کو فلو ہے, زکام ہے, اور انہوں نے ٹریول کرنا ہے یا لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور, اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرے اوپر 22 مقدمات ہیں, میرے پہ دہشت گردی کے 302 کا مقدمہ ہے, یہ ایک مشکل وقت ہے, آپ پر بھی ہے, مجھ پر بھی ہے, اور یہ نااہلیاں یا یہ گرفتاریاں ایک کے بعد ایک سب کے ساتھ ہوں گی, اور سب کو اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا. یہ کڑا وقت ہے, ہم اس کڑے وقت کو گزار لیں گے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اس کے بعد وہ بخاری صاحب کی بریفنگ اور وہ معاملہ, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں میجورٹی کے ساتھ ہوں, آپ ووٹنگ کر لیں ان معاملات کے اوپر, اور وہ پھر 12-14 ان فیور آف گوئنگ ضمنی انتخابات لڑنے کا, اور 12 کہ نہیں ہونا چاہیے. چیدہ نام میں پہلے اس کے بتا چکا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ جو معاملہ ہے نا, کہ جس میں ان سے یہ سوال بار بار کیا گیا, ان کو ظاہر ہے کہ ان کو انٹیگریٹی اور وہ اس کے اوپر بھی لگا کہ شاید یہ بڑا ہی جو ہے نا کوئی معاملہ یا کمپرومائز ہونے کا یا پیسوں کا یا اس قسم کی شاید لوگوں کے ذہنوں میں ہے. دراصل اس پہ جو واحد ایکسپلینیشن ان کی طرف سے میرے سورسز کے مطابق بعد میں واٹس ایپ گروپس اور ادھر وہ آئی, کہ مجھے ظاہر ہے کہ میں نے اسی بنیاد پہ علی بخاری کو کہا کہ جا کر بات کریں, کیونکہ پارٹی کے بہت سارے لوگ میرے سے اپوزیشن لیڈر والے معاملے کے اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ اس کا کیا کرنا ہے, اور ضمنی انتخابات کے بھی. تو اس پہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے نام دے دیں جو کہہ رہے تھے. صحیح. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے, جس طرح جرنلسٹ سے کہتے ہیں نا آپ کا سورس کیا ہے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں سورس نہیں بتاؤں گا. حالانکہ وہ سمپل سا جواب دے سکتے تھے, جیسے سینٹ کے معاملے پہ میں نے بیرسٹر صاحب کو کور دیا تھا نا کہ یہ جو انفارمیشن لا کے ہمیں دے رہے ہیں بالکل ٹھیک دے رہے ہیں. دیکھیں اب بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بڑی خدمات بھی ہیں اپنی پارٹی کے لیے. عمران خان نے کچھ سوچ کے ہی ان کو بنایا ہوگا اپنا سیکرٹری جنرل. عمران خان ان کے اوپر کسی حد تک ٹرسٹ کرتے ہوں گے تو آپ سیکرٹری جنرل بنا دیں گے نا پارٹی کا, آپ ایسے تو نہیں بنا دیں گے کسی بھی شخص کو. ان کے میں کوئی گن تو دیکھا ہوگا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا مزاج, ہی از ناٹ اے پولیٹیکل اینیمل. اپنا اندر جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ان کے درست لہجے کے اوپر حیران ہوئے جب انہوں نے جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آپ نے تو کبھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایسے گفتگو نہیں کی, آپ نے تو کبھی حکومت وقت کے بارے میں اس لہجے میں گفتگو نہیں کی, آپ نے پنجاب کی چیف آرگنائزر. پھر وہ انہوں نے جو گفتگو کر دی تھی مرزا افریدی کے فارم ہاؤس, کہ میں بھی انوائٹڈ نہیں تھا اور میں بھی ڈھونڈ کے پوچھ کے پہنچا والا جو بیان دے دیا تھا. البتہ ان کے ظاہر ہے کہ جو سٹائل آف ورک ہے اس کے اوپر پارٹی کے اندر پہلے ہی بہت ساری چیزیں چل رہی تھی, اور وہ کوئی بھی شخص, کوئی پرفیکٹ بندہ بھی آ کر لگ جائے گا, ایک لابی اس کے فیور میں ہوگی, ایک اگینسٹ ہوگی, دھڑے ہوں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب فار ایگزامپل, وہ ہو سکتا ہے کہ اب پچھلے 2 دن میں 4 دن میں کچھ اور سانحہ یا معجزہ ہو گیا ہو, اگر وہ کہیں میری ان سے بات ہو جائے, وہ کریکٹ کر دیں تو اور بات ہے. البتہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا, جو اپنے بدترین وقت سے گزر رہی ہے, جس کو اس وقت بہت ساری اسٹریٹجی بنانی ہے, احتجاج وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بننے کے بعد سے آج سے 4 دن پہلے 4-6 دن پہلے تک انہوں نے ریجنل صدور کا ایک بھی اجلاس نہیں کیا. مطلب جنہوں نے ریجن کے جتنے بھی صدور ہیں, 4 تمام صوبوں کے ہیں, ایک گلگت بلتستان کا ہے, ایک آزاد کشمیر کا ہے, اور ایک اسلام آباد ریجن کا ہے. تو یہ 19 ریجنل صدور بنتے ہیں, ان کا ایک بھی مشترکہ اجلاس نہیں کیا. عمر ایوب صاحب کرتے تھے,
اس سے پہلے جناب اسد عمر صاحب جو اس عہدے پر رہا، تمام ریجنل صدور کے اجلاس کرتے تھے، سلمان اکرم رضا صاحب نہیں کرتے، وہ تھوڑا سا محتاط رہتے ہیں بہت سارے معاملات میں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے معاملے پہ کوئی بھی چیز جو پوسٹ ہونی ہو، اگر انہیں کہا جائے کہ آپ دیکھ لیں اس کو، تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے مت بھیجیں. مطلب obviously کہ کل کلاں کو کوئی معاملہ، انہوں نے احتجاج جب ہوا تھا اس پر بھی جو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے خود کو بھی الگ کر لیا تھا. بہت سی نہیں، ان اور کی چیزیں ہیں. ہاں پھر تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گرفتاریوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن پولیس دیکھ کے گھر سے باہر نہیں نکلتا. بہت سی ایسی چیزیں لوگوں پر تنقید تو کرتے ہیں نا. نہیں، وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمیں یہاں روکیں گے تو ہم رک جائیں گے، بیٹھ جائیں ہم گے، ٹکر تھوڑی ماریں گے. ہم ٹکر تو نہیں ماریں گے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ موہن داس کرم چند گاندھی بن گئے ہیں، ایک تھپڑ. آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم دوسرا گال آگے کر دیں گے. گاندھی گیری اسٹائل آف پالیٹکس جو ہے وہ شاید کیونکہ انہوں نے کورٹ روم دیکھے نا، سڑکیں نہیں دیکھی. ہاں obviously ان کا مزاج نہیں ہے. but that doesn't undermine his strength. ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو گفتگو ہے، وہ وزن نہیں، وہ میڈیا کے اوپر بھی جب موقف لیتے ہیں وہ وزن رکھتی ہے، وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی گفتگو ہوا میں سر پیر کے بغیر نہیں کرتے، بڑی مدلل اور جامع گفتگو کرتے ہیں. بٹ does that make you a good secretary general? That remains a question for PTI to address. ہمارا تو ظاہر ہے کہ ان کا لوئلٹی چیک والا تو وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اندر دھڑے بندی ان کے لیے لائکنگ بھی اور ڈس لائکنگ بھی. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان اشخاص میں سے ہیں جن پر تحریک انصاف کے لوگ علیمہ خان کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر جب ٹاک ہوتی تھی، جس بندے کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے وہ سلمان اکرم راجہ ہی ہیں. تو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا، عوام ایک بہت بڑی جج ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا کنڈکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ کو جو کلین چٹ ہے وہ پارٹی سے تو نہیں ملی، شاید اڈیالہ جیل سے آج مل جائے، اور تحریک انصاف کے ورکر نے ان کو ضرور کلین چٹ دی ہوئی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.